أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين. चलिए, so we're gonna do from 30 to 34 verses इंशाअल्लाह Surah Baqarah की just a review जो इमाम सादी रहमतुल्लाह की तफसीर से होगी इंशाअल्लाह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدي ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقالوا أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. When your Lord said to the angels, I'm going to place on earth successive generations, they said, will you place therein those who will make mischief therein and shed blood, whilst we glorify you with your praises and proclaim your holiness? He said, I know what you do not know. And he taught Adam alayhi salam the names of all things. Then he showed them to the angels and said, tell me the names of these if you are right. They said, glory be to you. We do not know anything except that you have taught us. Verily, you are the all-knowing and the most wise. He said, O Adam alayhi salam, tell them the names of these things. When he had told them their names, Allah subhanahu wa ta'ala said, did I not tell you that I know what is unseen in heaven and on earth? And I know what you disclose and what you conceal. And when we said to the angels, prostrate before Adam alayhi salam, they all prostrated except Iblis. He refused and was arrogant. They all prostrated except Iblis. He refused and was arrogant. He was one of the disbelievers. उर्दू में, और जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन पे खलीफा बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा, ऐसे शख्स को क्यों पैदा करते हैं जो ज़मीन में फसाद करे और खून बहाए? और हम आपकी तस्बीह हम्द पाकीज़गी बयान करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नाम सिखाकर और उन चीज़ों को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। उन सब ने कहा, ए अल्लाह, तेरी ज़ात पाक है, हमें तो सिर्फ उतना ही इल्म है जितना आपने हमें सिखा रखा है। पूरे इल्म और हिकमत वाले तो आप ही हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप इनके नाम बता दो। जब आदम अलैहिस्सलाम ने उन्होंने बता दिया तो फरमाया कि क्या मैंने आप तुमसे पहले ही ना कहा था कि ज़मीन और आसमान के गैब में ही मैं ही जानता हूँ और मेरे इल्म में है जो तुम जाहिर कर रहे हो और जो तुम छिपाते हो। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया। उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और वो काफिरों में हो गया। तो अल्लाह ताला हमें यहाँ पे फिर से एक याद दहानी दिला रहे हैं, हमारी हिस्ट्री में बतला रहे हैं कि देखो, डोंट रिपीट द हिस्ट्री, प्लीज बी वेरी केयरफुल,
be very cautious and be very sincere کہ آپ ایسا کوئی کام نہ کریے گا جو ابلیس نے کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ یہ چیز نہ کریے گا، مگر ان سے بھی گستاخی ہو گئی۔ تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ انسان یا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کہیں نہ کہیں چاہ کے نہ چاہ کے بھی اس سے کوئی نہ کوئی گستاخی ہو جاتی ہے، بظاہراً یا چھپے طور سے جو بھی ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں in a beautiful manner we are being recalled that we need to be very cautious from now on. This is the beginning, bi'Iznillah. This is the beginning of the passage of that speaks of the superiority of Adam alayhi salam, the father of human mankind. When Allah subhanahu wa ta'ala wanted to create him, he informed the angels of that and said that he was going to place on earth him, Khalifa, to be followed by successive generations. تو یہ نہیں تھا کہ صرف آدم علیہ السلام آئے پہ وہی سے بات ختم ہو جاتی، نہیں، ان کے بعد نسلوں پہ نسلیں، پیغمبر پہ پیغمبر، نیکوکار پہ نیکوکار، صالحین پہ صالحین اور صدیقین، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سلسلہ طے کر دیا کہ آدم علیہ السلام سے شروعات آغاز ہوئی، اور بظاہر سی بات ہے تا قیامت تک چلے گی، جب تک نفخ فی الصور جب تک سور نہ پھونکی جائے۔ The angels, peace be upon them, said, will you place therein those who will make mischief therein by committing sin and shed blood? This shedding blood is a specific matter that is mentioned after a general statement making mischief. It is mentioned in order to highlight the seriousness of killing. تو پہلے فساد ہوتا ہے پھر قتل ہوتا ہے، کبھی قتل نہیں ہوتا ہے پہلے پھر فساد نہیں، اٹس آلویز اے سیکوینس۔ تو پہلے کیا بتایا جائے کہ پہلے لوگوں نے کیا کہا فساد، اس کے بعد لوگ کیا کریں گے، قتل کریں گے، خون بہائیں گے، تو یہ ہو رہا ہے۔ This was based on what the angels thought and the successive generations who were going to dwell on earth would do that۔ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، فرعون نے کیا، نوح علیہ السلام کے دور میں ہوا، جنگیں ہوئیں، اس کے بعد جتنے قوم آئے سب لوگوں نے، جو بڑے لوگ تھے، جو ان کے اندر تکبر تھے، جو مالدار تھے، انہوں نے کیا کیا، ہمیشہ غریبوں کو، مسکینوں کو، کمزوروں کو دبایا، ان کو ختم کیا۔ فرعون کا پورا مثال موجود ہے کہ فرعون نے کیا کہتا کہ تمام جو لڑکے پیدا ہوتے یہودی لڑکوں کو قتل کرا دیتا، خون بہانا۔ That was a big deal. That was a big assassin. That was a big massacre, to be honest. اور اب جو ہو رہا ہے، اب فلسطین میں روزانہ، دن بدن، رات کے بعد رات، کوئی دن کوئی وقت ان کے لیے سکون سے نہیں گزر رہا ہے، کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ وہاں پہ قتل یا خون نہ بہایا گیا ہو۔ آمین، اللہ اکبر۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بنانے سے پہلے ہی فرشتوں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ یا اللہ، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک مخلوق کس قدر جو ہے فساد اور جو زمین پہ جو ہے خون بہا رہی ہے، یعنی حد پار کی ہوئی ہے۔ کون تھی وہ؟ جنوں کی تھی۔ اب کون؟ اللہ تعالیٰ آپ ایک نئی مخلوق بنا رہے، یہ بھی کیا کریں گے، ان کی جتنے بھی نسلیں آئیں گی یہ کیا کریں گی، فساد اور قتل کریں گے۔ Who were going to dwell on earth would do that. So they declared that the Creator was above creating such a being and that it was not befitting for him to do so. ایک طریقے سے فرشتوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی کہ یا اللہ تعالیٰ آپ ان کو نہ بنائیے، کہ اگر ان کو بنائیں گے تو پھر زمین پہ فساد اور بڑھیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پریشر بھی، ظاہر سی بات تھی کہ فرشتوں کے اوپر، ان کے اوپر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک ہوتا، اور جو بھی تھا کہ انہوں نے ایک طریقے سے یہ، ان کو لگا، فرشتوں کو لگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو تاکید کر دیں، اور یہ ہم انسانوں میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک پوائنٹ پہ وہ، ان کو لگتا ہے کہ وہ اتنے زیادہ علم آ گیا، یا اتنے زیادہ مالدار، یا اتنے زیادہ ان کی ایک عہدہ ہو گئی کہ وہ اوروں کو جو ہے صحیح چیزوں پہ کیا کرتے ہیں، ان کو روکتے ہیں، یا ان کو ٹوکتے ہیں، یا ان کو جو ہے نہیں چاہتے کہ وہ اچھا کام یا کوئی ایسا کام کرے آگے جو صحیح ہو، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ جو کرنے جائیں گے یہ غلط ہے، مگر جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ شریعتاً صحیح ہے۔ تو یہاں بھی ایک طریقے سے دکھایا جا رہا ہے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ تعالیٰ آپ ایسے لوگ کو نہ بنائیے جو زمین پہ آ کے فساد اور زیادہ خون خرابہ کریں گے۔ دیکھ لو، اور نے کہا کہ یا اللہ تعالیٰ ہم لوگ فرشتے جو ہیں آپ کی حمد و تعریف بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، آپ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، they glorified him and declared that they were persistent in worshiping Allah Azza wa Jalla in a manner that was free from any mischief. And they said, "What we glorify you with your praises, that is, we declare you to be above all shortcomings." یعنی ہم آپ کو، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہم نے یہ چیز کہہ تو دی ہے، میں کہ اللہ تعالیٰ پلیز آپ یہ بھی جان لیں کہ مطلب آپ مقدس ہیں، یعنی ہم
کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے ہم سے گستاخی، یعنی ہم آپ کی صرف تعریف بیان کر رہے ہیں. اینڈ proclaim your holiness، اللہ تعالیٰ ہم آپ کی وحدانیت، آپ کی ہم جو کتنے مقدس ہیں آپ، ہم اس آپ کی ہم تعریف کے ساتھ ساتھ ہم آپ کی وحدانیت ہر چیز ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. It may be understood as meaning that we proclaim you alone to be holy. The phrase نقدس لك may also be understood as meaning we purify ourselves for your sake. What that is, we purify ourselves by acquiring good characteristics such as loving, fearing, glorifying Allah Azza wa Jal, and by ridding ourselves from bad characteristics. یعنی اللہ تعالیٰ ہم ہر وہ چیز اپنا رہے ہیں جو آپ کو پسندیدہ ہے، اور ہم ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، اس چیز کو چھوڑتے ہیں جو چیز ہمارے کردار کے لیے ناپسندیدہ اللہ تعالیٰ، خاص طور سے آپ کی معزز نظروں میں. یعنی we want to do everything that you love and we want to leave everything that you dislike, ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala said to the angels, I know concerning these successive generations that which you do not know. میں جو جانتا ہوں اس مخلوق کے بارے میں، ان کے نسلوں کے بارے میں، یہ آپ لوگ نہیں جانتے ہیں. Because you are speaking on the basis of speculation. آپ اس بنا پہ بات کر رہے ہو جو آپ بظاہر دیکھ رہے ہو، مگر اللہ تعالیٰ کو غیب کا اور جو چیز پوشیدہ، جو چیز بظاہر، ہر چیز کا علم ہے. سبحان اللہ. Whereas I know that what is apparent and what is hidden. میں جانتا ہوں کہ کیا چیز جو آپ تو ایک کیا کہتے ہیں، یعنی آپ ایک اوپینین فارم کیے ہوئے ہو جو آپ کو دکھ رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو تو ہر وہ بات پسند پتہ ہے، ہر اس شے کی بات پتہ ہے، چاہے وہ اس کے دل میں ایک سوچ آئی ہو یا اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، یا وہ کچھ جو بھی اس کی چاہت ہو، حاجات ہو، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. اللہ اکبر. If there was anything more, yes, and I know that the good that will result from creation of these successive generations is many times greater than any evil that may result from it. یہ بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور یہ ایک ایسی بات کی ہے کہ جس کی ہمیں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ، بے انتہا، بے حساب شکر گزاری، قدردانی، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنی جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں سے کہ دیکھو میں جانتا ہوں کہ ان کی نسلوں میں، ان کی جنریشن میں جو خیر آئے گی وہ ان کی شر کے اوپر سے بڑھ کے ہوگی. یعنی ان کے اندر جو اچھائیاں ہوں گی، یہ اچھائیاں ان کی شر کے اوپر بھاری پڑ جائے گی. اللہ اکبر. اللہم اجعلنا منہم. If there was nothing more involved in that but that Allah Azza wa Jalla wanted to choose from among them the prophets and Siddiqeen and martyrs and righteous, and so that his signs might become manifest to his creation. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بے شک پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتے اللہ تعالیٰ کو جان رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. جبریل علیہ السلام جاتے اللہ تعالیٰ کے عرش پہ، جب اللہ تعالیٰ ان کو بلاتے کسی حکم یا کسی امر کے لیے، کسی میٹر کے لیے، تو آپ جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عرش پہ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو سن کے آتے ہیں، اور پھر وہ تمام فرشتوں کو خبر یا وہ پیغام پہنچاتے ہیں. تو فرشتے اس ہائیسٹ لیول پہ ہیں جہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے حکم پہ کام کر رہے ہیں. تو ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس اور کوئی، یعنی دائیں بائیں نہیں کر سکتے. جنوں کا بھی یہ حال ہے کہ وہ پھر بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے اپر ہینڈ دے دیا کہ وہ انسانوں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، دیکھ سکتے، کر سکتے، ہم نہیں دیکھ سکتے ان کو. تو اگر دیکھا جائے ہمارا لیول، تو ہم لوگ ایک ایسے لیول پہ جہاں پہ ٹیسٹنگ گراؤنڈ زیادہ ہے ہمارے. ہم نے اللہ تعالیٰ کو بظاہر سی بات ہے کہ ہم نہ، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اول آخر ظاہر باطن ہے. دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے علم الغیب ہے، یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ ہم یقین ہے ہمارا، مگر ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے، سنا نہیں ہے. اس کے باوجود ہمارے دل میں ان کے لیے ایک لا ہے، ایک ڈر ہے، ایک تقوی ہے، ایک محبت ہے، ایک انسیت ہے، ایک لگاؤ ہے، ایک چاہت ہے، جس کے لیے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، مگر ہمارے اندر احسان کا مادہ ہے. کہ احسان کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ ایسی نماز پڑھی جیسے کہ آپ ان کو دیکھ رہے ہو یا پھر وہ آپ کو دیکھ رہے ہو. یہ احسان ہے. روزہ ہے، ہم نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم کر دیا کہ روزہ رکھنا ہے. اب چاہے 10 سے مس ہو جائے، مگر ہم ایک قطرہ پانی بھی ہم کلی کے وقت ڈرتے کہ کہیں حلق میں نہ چلا جائے.
کوئی چیز ہم اپنے چہرے پہ اپنے آس پاس لگانے سے ڈرتے ہیں، یا کوئی چیز کہ کہیں کوئی چیز منہ کے تنہ چلی جائے غلطی سے بھی روزے کے حال میں. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے، توکل ہے، توحید ہے یہ، کہ اتنا ہم اندر سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ کہیں پانی کا قطرہ نہ چلا جائے منہ کے اندر، کہیں ہمارا روزہ نہ خراب ہو جائے. یہ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہی کہ میں جانتا ہوں کہ ان کے اندر سے جو خیر نکلے گا یہ ان کے شر کے پر بھاری پڑ جائے گا، اور ان کے نسلوں میں سے جو کیا آئیں گے، صدیقین آئیں گے، شہداء آئیں گے، صالحین آئیں گے، یہ جو انبیاء آئیں گے، یہ کیا ہو جائیں گے؟ یہ تمام ان مخلوق کے پر بھاری پڑ جائیں گے جو اب تک آئے. یعنی ایک آیت میں لقد خلقنا الانسان فی انسان، اللہ تعالیٰ اسپیسیفائی کر کے کہہ رہے ہیں انسان فی احسنی تقویم. اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں کہا کہ جن، یا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ملائکہ، کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. He is just perfect in his words, in his action, in every, by all means, by all facets, by all aspects. He's just perfect. Subhanallah bihamdi. Allah Ta'ala has clarified it, manifested it by saying, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ انسان بہترین مخلوق ہے. یہ کہتے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو اسپیسیفائی کر رہے ہیں. کیسے؟ کہ ان میں سے کون آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ چنیں گے. کس کو چنیں گے ان میں سے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. ان کو اللہ تعالیٰ آیات دکھائیں گے. یہ ہوا آدم علیہ السلام، شیش علیہ السلام، صالح علیہ السلام، نوح علیہ السلام، پھر لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام. یو نیم them. ہر کوئی اپنے کردار میں، اپنے عبادت میں، اپنے یقین میں اللہ اکبر احسن. They were the best, subhanallah. And of course the best of the best creation is خلق العظیم، خلق القرآن، رحمت للعالمین، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. So every man in their own aspect was beautiful, beautifully chosen, beautified by all means of iman, by all means of hidayah, by all means of taqwa, you name it. They were beautified by Allah Azza wa Jal, beautified by Allah Azza wa Jal. They couldn't have done this by their own accord. They couldn't have done it. It was all done and said and blessed by Allah Azza wa Jal. Subhanallah. And of course, we are having a position. We can take a position. We can take a position of Siddiqeen, of Amatiyah, Shuhada, of Salihin. Allahumma ja'alna minhum. We still have the stance, we still have the grounds, we still have the chance. کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، استغفار کریں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ ہمارے پاس چانسز اللہ تعالیٰ میں رمضان، حج، ذوالحجہ، محرم، اللہ تعالیٰ میں بار بار ہمیں چانسز دے کہ لے کے اپنے آپ کو کیا بنا لو؟ صدیقین بنا لو، شہداء بنا لو، صالحین بنا لو. اللہم اجعلنا منہم آمین. یہ کیا ہے؟ یہ اپر ہینڈ دیا جا رہا ہے. انسان سمجھے تو اس بات کو کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ لٹرلی ہمیں ترجیح دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ان آیات سے پہلے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان، یہ زمین پہ جتنی نعمتیں ہیں جو پھیلائی ہے، چاہے وہ پھل ہو، چاہے وہ پھول ہو، چاہے وہ جو ہے سبزی ہو، چاہے وہ جو ہے جانور ہو، چاہے وہ جو بھی چیز ہے، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ شہد ہو، چاہے وہ مدھو مکھیاں ہو، چاہے وہ نمل ہو، کچھ بھی ہو، چاہے وہ ندیاں ہو، چاہے وہ دودھ ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، بھائی سب کچھ کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا؟ ہمارے لیے بنایا ہے. کیونکہ جنوں کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ جنوں کے لیے یہ کہا کہ جو ہماری جو ہڈیاں جو کھا کے گرتے ہیں وہ ان کا کھانا ہوتا ہے. جو بھی، یا اگر انسان بسم اللہ کر کے نہ کھائے تو شیطان کا کھانا بن جاتا ہے وہ. مگر کھانا پہلے اول کس کے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ بھی ہم دے. تو یہ ہم اس بات کی قدردانی کریں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی عزت کریں، ان کی تسبیح بیان کریں، ان کی حمد و ثنا بیان کریں، سے محبت کریں ہم.
شکر گزاری کریں، ہم صحیح میں شکر گزاری کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ جو میں ایک ایک لقمہ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک جو سانس، ایک ایک جو پل، ایک ایک جو پلک چھپٹ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، جو ہماری حرکتیں ہم سے ہو رہی ہیں، ہمارے ہاتھ پار انگلیاں جو مڑ رہی چیز، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ، ان چیزوں کو ہم غور کریں بإذن اللہ. The Matthews and the righteous, so that his signs might become manifest in his creation, and so that many acts of worship might be done that would not be done without the creation of these successive generations. نہیں ہو سکتا تھا یہ. آپ بھی دیکھیے کہ ہر دفعے جب کوئی کسی بھی چیز پہ انوینشن ہو رہی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی نئی ایجاد ہوتی ہے کسی بھی چیز میں، چاہے وہ میڈیکل فیلڈ ہو، چاہے وہ انجینئرنگ فیلڈ ہو، چاہے وہ آئی ٹی ٹیکنالوجی کی فیلڈ ہو، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے انسان کو آگے بڑھنے کا، بہتر بننے کا، بہتر چیز کو کی آغاز کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے ایجاد کرنے کا، اس کو پیدا کرنے کا انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، انٹلیکٹ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ آج ہر چیز وقت کے ساتھ ساتھ جو ایک ہماری جو کیا کہتے ہیں اسٹون ایج تھا، ارلی ایج تھا، جس کے بعد میڈیول ہسٹری آئی، ارلی ہسٹری، میڈیول ہسٹری، پھر ماڈرن ہسٹری آئی ہماری. کیسے کیسے لوگ ایوالو ہوئے ہیں، ایوالو ان دا سینس کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کو دماغی طور سے ان کے جو ہے انٹیلیجنس دیا، انٹلیکٹ دیا، ان کو نالج دی، جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھتے گئے. وہ فون، وہ ٹیلی گرام اور وہ ٹرنک کال کا زمانہ گیا، آج پیجر کا زمانہ گیا، آج فون اٹھایا، ویڈیو کالز ہو رہی ہے، وائس کالز ہو رہی ہیں، میسج، ہر چیز ہو رہی ہے، سبحان اللہ. یہ کیا اللہ تعالیٰ انسان کس کو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے علم دیا، یہ کامیابی دی، یہ سوجھ بوجھ دی انسان کو. اسی طریقے سے دین میں بھی چیزیں کیا ہوتی گئیں اور پالش ہوتی گئیں اور بہتر ہوتی گئیں اور ڈیفائن ہوتی گئیں، اس کو پھر ریڈیفائن کیا گیا. ڈیفائن کیسے ہوا؟ آدم علیہ السلام سے، شیش علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے کیا دیے، صحف دیے، وحی دی. اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کو کمانڈمنٹس دیے. اس کے بعد داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، انجیل دی. پھر ری ڈیفائن کیا کس سے؟ قرآن سے. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سکسیسو جنریشن جو بات آتی ہے خلیفہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو، دنیا کو، ہر چیز کو کیا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے، انسان کے ذریعے کیا کیا، اس کو بہتر بنوایا اللہ تعالیٰ نے ہم سے. کیا ہم ان باتوں کو غور کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی ہم وقت، اپنی ہم بنیاد، اپنی ہم وجود کو ہم وہ عزت، وہ ترجیح دے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے؟ سبحان اللہ. سوچا جائے. وہیں آپ دیکھیے مکہ ہے، مدینہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے. پہلے زمانے میں لوگ جو ہے پیدل آتے تھے، کشتیوں پہ آتے تھے، جانوروں پہ سوار ہو کے آتے تھے. کتنے لوگ تو پہنچ نہیں پاتے تھے، ختم ہو جاتے تھے. کتنے لوگ یہاں سے پہ واپس اپنے گھر نہیں لوٹ پاتے تھے. آج آپ دیکھیے کیا اللہ پر کیا نظام بنا دیا، سبحان اللہ. کتنی آسانی سے لوگ آ رہے ہیں، حج کر کے چلے بھی جا رہے ہیں، ہر چیز کتنی سکون سے ہو جا رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ سکسیسو جنریشن کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا، اور آسانی دی، اور کامیابی دی، اور بہتری دی، سبحان اللہ. پھر جہاد اینڈ سو آن. پہلے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا آسان نہیں ہوتا تھا، آج کے زمانے میں بڑا آسان ہے. نفس الجہاد ہے کہ انسان اپنے نفس سے جہاد کرے، چیزوں کو آسان کرے. ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں ٹیکنالوجی چیزیں بڑھ رہی ہیں، فتنے بھی بڑھ رہے ہیں، اس پہ کوئی دہرایا نہیں، مگر اگر فتنہ بڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی بھی اتنا لا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اتنی نیکی انسان کر سکتا ہے، صدقہ کر سکتا ہے، دعا استغفار کر سکتا ہے، صحیح حدیث پہ عمل کر سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، روزے رکھ سکتا ہے، نیکی کر سکتا ہے، استغفار کر سکتا ہے. اتنی آسانی آ گئی ہے، صحیح علم کو حاصل کر سکتا ہے. آپ اپنی یہ نیکی کے کلاسز، دین کی کلاسز، حلقہ جوائن کرتی، جتنی دیر آپ بیٹھتی ہیں اتنی دیر اللہ تعالیٰ کے گناہ کو معاف کرا رہے ہوتے ہیں. اس زمانے میں یہ بھی نہیں تھا. اس زمانے میں لوگ جو ہے کہاں بغداد جایا کرتے تھے اور دور دور کا سفر کرتے تھے صرف ایک ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے. آج آپ نے اپنا فون کھولا، اسلام کیوں نے کھولا، صحیح بخاری کھولی، صحیح مسلم کھولا، صحیح ترمذی کھولی، سارا آپ کے پاس ساری حدیث سیکوینس میں آ گئی. اللہ اکبر. تو اگر فتنہ بڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی آسانی بھی دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، تسبیحات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ میں دے رہے ہیں الحمدللہ. بس یہ ہے کہ انسان اپنی عقل استعمال کر کے
صحیح و غلط کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا خیر ہے، کیا جو ہمارے لیے اجر ہے، کیا ہمارے لیے ثواب ہے، کیا ہمارے لیے اچھا ہے، کیا ہمارے لیے نور ہے، کیا ہمارے لیے نعوذ باللہ ذالک شر ہے، نقصان دہ ہے، اندھیرا ہے، گناہ ہے یا سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف کہتے کہ میں انسان کو جو ہے اس کو سوچ پوچھ دے دی، سمجھ دے دی ہے۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ اللهم إني أسألك خير من كل عاجله وآجله ما علمت منه ما لم أعلم ونعوذ بك من شر كل عاجله وآجله ما علمت منه ما لم أعلم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ میں اتنی بہترین طریقے سے انسان کی بنیاد کو پھر سے اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہڈن پوٹینشیلس آف بنی آدم، ہڈن پوٹینشیلس۔ آج آپ دیکھیے کہ آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتی ہیں، اپنی دعاؤں سے، اپنی عبادت سے اللہ تعالیٰ سے آپ جنت طلب کر سکتی ہیں۔ کتنے لوگوں نے جو ہے کتنی نیکیاں کی ہیں جو ان کے اندر ان کو پتہ نہیں تھا۔ کتنے لوگ بلال رضی اللہ عنہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ بلال رضی اللہ عنہ وہ پہلے شخص ہوں گے جو اذان دیں گے۔ سبحان اللہ۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو سب سے پہلے مخالف تھے دین کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کیا بن گئے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین جو ہے خلیفہ میں سے بنا دیا۔ تو کس کے کیا ہڈن پوٹینشیلس ہیں کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور میں یہ پہلے بھی کہتی تھی، آج بھی میں کہوں گی کہ ہر انسان جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے وہ اپنے آپ میں ایک اس کے اندر ایک چھپی ہوئی ہنر ہے، وہ ایک ہیرا ہے، اس کو بس تراشنا ہے۔ کیسے تراشنا ہے؟ دین کے دائروں میں، اسلام کی نور میں، ایمان کی جو ہے خوبصورتی سے اس کو تراشنا ہے۔ بس یہ ہے کہ ہم کتنا اپنے آپ کو تراش رہے ہیں، کتنا ہم اس پہ محنت کر رہے ہیں، کتنا اپنے ان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم نعمت سمجھ رہے ہیں، برکتوں کو برکت سمجھ رہے ہیں۔ کبھی ائی اعلیٰ ربکما تکذبان، کن کن نعمتوں کو ہم جن اور انسان جھٹلائیں گے۔ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو کیا دیتے، قسم اللہ کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ میں دین کی سمجھ دیتے، آمین، کہ جس سے ہم صحیح معنی میں ایک مومنہ بن سکیں، ایک مسلمہ بن سکیں، ایک محسنہ بن سکیں۔ اور تو سب بہت چھوڑ دیا، آج تو صرف ایک ہی طلب ہے اللہ تعالیٰ کہ جو ہم لوگ وقتاً وقت ہم غلطی کر رہے ہیں، بار بار ہم اس غلطی کو دہراتے ہیں، بار بار ہم اس چیز کو لے کے ہم لڑتے جھگڑتے ہیں، بار بار اس چیز کو لے کے ہم طنز و تانے کرتے ہیں۔ It's time that we need to change ourselves because Allah Ta'ala has created us for something bigger, for something, more elite, for something more superior, and that is Jannah. Not to get, slacken or back in or, laid back because of our shortcomings. No. Time has come to really make this dua. Allahumma inni a'udhu bika min munkarat al-akhlaqi wal-a'mali wal-ahwa'i wal-adwa. کہ اللہ مجھے برے اخلاق سے، برے اعمال سے، برے کردار سے، برے شہوات سے، بری بیماری سے میری حفاظت کیجیے، آمین۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ کہ اللہ تعالیٰ میری نفس کو پاک کر دیجیے، میرے نفس کو پاک کر دے تاکہ اس پاکیزگی سے میں آپ کی بہترین طریقے سے عبادی میں سے بن جاؤں، آمین۔ So that the hidden potentials of Bani Adam, both good and evil, might be demonstrated by means of testing them, and so that his enemies might be distinguished from his close friends and his supporters from his opponents۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو واضح کرنے کی کون ولی اللہ ہے، اللہ الولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ظلم سے نکال کے نور کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ ذالک مخالف ہے یا دشمن ہے، وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا جب انسان اپنی زندگی میں آگے بڑھنے لگتا ہے، کہ کون ہے جو نیک کانوں میں سے اور کون ہے جو بدی یا بد لوگوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو نیک لوگوں میں سے رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدکار لوگوں سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی غلط کام سے بچا کے رکھے، آمین۔ And so that the hidden evil in the heart of Iblis, that was the main part of his character, might be manifest۔ اس کے دل میں، ابلیس کے دل میں ایک چھپی ہوئی جو شر تھا وہ بظاہر ہو گیا جب کیا کہا گیا، فسجدو، کیا کریے، آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیجیے۔ سب نے سجدہ کیا، اللہ ابلیس ابا، سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ تو اس کے اندر جو شر تھی، جو اس کے اندر جو نقص، جو خرابی تھی، وہ کیا ہوگی، بظاہر ہو گئی۔
These are all the great reasons, some of which, let alone of all of them, would have been sufficient reason for that. یہ تمام وجاہت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا. ان میں سے ایک وجہ کافی تھی کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ موحد ہوگا یا یہ مشرک ہوگا. سب سے بڑی بات یہ، سب سے بڑا ٹیسٹ کیا ہے ایک آدمی کے لیے، ایک بنی آدم کے لیے، کہ وہ موحد ہوگا یعنی توحید پہ جائے گا، یا پھر وہ مشرک یا کافر ہوگا کہ وہ کفر کر بیٹھے گا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر بیٹھے. یہ سب سے بڑا ٹیسٹ ہے اپنے آپ کے اندر. اور اسی لیے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کثرت سے مانگتے تھے. وہ کیا تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر پھیر دے. آمین. یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پر پھیر دے. اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ چند دعائیں تھی جو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مانگا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بھی ان دعاؤں کو قبول فرما دے. آمین. Because the statement of the angels was indicative of their feelings of superiority towards the successive generations that Allah Azza wa Jal was going to place on earth. Allah subhanahu wa ta'ala wanted to explain to them the superiority of Adam alayhi salam so that they might acknowledge his status and see the perfection of Allah ta'ala's wisdom and knowledge. So he taught Adam alayhi salam the names of all things, and that was these names applied to. In other words, he taught them words and meanings to the extent that he taught them what to call large and small. Allah ta'ala نے آدم علیہ السلام کو جنت میں سب سکھلا دیا تھا، سب. کیونکہ ہر چیز، سارے پھل جو زمین پہ ہے وہ آسمان میں بھی ہے، ہم سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جب ہم جنت میں جب داخل ہوں گے، اللہم اجعلنا منہم آمین، جب ہم جنت میں داخل ہوں گے اور جب ہم وہاں کے پھل اور میوے کھائیں گے تو ہم کہیں گے یا اللہ ہم نے ایسے ہی کھائے تھے دنیا میں، مگر بے شک یہاں کا جو ذوق ہے، یہاں کی جو اس کی جو خوشبو ہے، یہاں کا جو اس کا جو ذائقہ ہے وہ دنیا سے کئی گنا بہتر ہے. تو ہم اس کو یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ میں نے ایسے انار کھایا تھا، ایسے ہی میں نے جو ہے پھل کھایا تھا، ایسے ہی میں نے موز کھایا تھا، ایسے ہی میں نے جو ہے رمان کھایا تھا، ایسے ہی میں نے جو ہے تفاح کھایا تھا، اللہ تعالیٰ میں نے ایسے ہی کھایا تھا، مگر یہاں کا جو یہاں کی جو نعمت ہے وہ اس زمین کی نعمت سے کئی گنا بہتر ہے. تو what does it mean? It indicates clearly کہ ان جنہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہی ان کو کیا کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزیں سکھلا دی تھی. پھل کے نام، پھول کے نام، جیسے کیسے کیا کرنا ہوگا، سب بیزن اللہ تعالیٰ. Then he showed them, that is, the things that were named to the angels as the test for them. Would they know what these things were or not? Look at the beauty. Allah Ta'ala is training Adam alayhi salam. He was trained by Allah Azza wa Jal. He had no teacher. He had no leader. The only ان کو جو سکھانے والے جو تھے وہ کون تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. یعنی اللہ تعالیٰ نے خود آدم علیہ السلام کو، کیونکہ کوئی فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا. یہ دیکھیے، یہ بات واضح ہے کہ فرشتوں کو بھی نام نہیں پتا تھا، جو نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھلایا. اللہ اکبر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ رکھا، ایگزامینیشن رکھا. یہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ٹیسٹ رکھتے ہیں، اور آدم علیہ السلام کا بھی ٹیسٹ ہوا جنت میں. بتائیے نام اے فرشتوں. فرشتے نہیں بتا پائے. اللہ تعالیٰ کہ بتائیے یہ نام اے آدم علیہ السلام. فٹ سارے نام بتا دیا آدم علیہ السلام نے. جیت کس کی ہوئی؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین. Then he showed them, that is, the things that were named to the angels as the test for them. Would they know what these things were or not? And said, tell me the names of these if you are right, as you claim to be superior to the successive generations. They said, glory be to you, Allah. That is, it is not appropriate on our part or to raise any objection to you or to go against your command. ندامت، افسوس، پشمندگی آ گئی. انہوں نے صاف کہا نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے خطا ہوئی، ہم سے غلطی ہوئی. اللہ تعالیٰ ہم اس لائق ہی نہیں کہ ہم آپ کی کسی بھی چیز کو جو ہے لے کے ہم تنقید یا ہم اس کو جو ہے روکنے ٹوکنے کی ہماری ہمت بھی ہو. نہیں اللہ تعالیٰ، بے شک جو چیز آپ جانتے ہیں کوئی نہیں جانتا. We do not know anything whatsoever except what you have taught us. ہم وہی جانتے جو آپ نے ہمیں سکھلایا by your grace and kindness. Well, you are all knowing, most wise, یا اللہ.
You encompass all things with your knowledge, so nothing is hidden from you, even so much as an ant, small ant, or anything greater than that, on earth or in heaven. चाहे वो एक चींटी हो, चाहे वो एक तिनका हो, चाहे वो एक क्या कहते हैं उसको एटम हो, सब कुछ अल्लाह ताला आप जानते हैं. अल्लाहु अकबर. The most wise is the one who to whom belongs perfect wisdom, from which no creature is excluded. Nothing of what he commands is beyond his wisdom. He has not created anything except for a reason. अल्लाह ताला ने जो कुछ भी बनाया सरजमीन पे उसके पीछे एक मकसद, एक वजह और एक अल्लाह ताला का एक अल्लाह ताला की एक हिकमत है. हर चीज जो बनी हुई है सरजमीन पे. He has not commanded anything except for a reason. Wisdom means putting things in appropriate places, so that the angels recognize the wisdom and knowledge of Allah Azza wa Jal. And of course, आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का क्या एक और सबब बना, अल्लाह ताला की तारीफ में और इजाफा हो. ये फरिश्तों ने क्या किया, अल्लाह ताला की और तारीफ की. अल्लाह ताला बेशक कि जो आप जानते वो कोई नहीं जानते. यानी आपने एक ऐसी मखलूक बनाई, आपने उनको हर वो बात सिखलाई, और ये बात और वाजी करती अल्लाह ताला कि आप और अजीम है और करीम है और कबीर है या अल्लाह. अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला. अल्लाहु अकबर. कि अल्लाह ताला तमाम तारीफें वाहिद आपकी अल्लाह ताला. और यही देख के क्या किया, सारे के सारे फरिश्तों ने अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह ताला के हुक्म पे सब फरिश्तों ने सजदा कर दिया. किस पे सजदा किया, अल्लाह ताला की बनावट पे, कि अल्लाह ताला ने कैसी एक ऐसी मखलूक पैदा कर दी है जिनको अल्लाह ताला ने हमसे ज्यादा इल्म सिखला दिया. सुभान अल्लाह. और इस बात को देख करके उनके अंदर कोई अना या तकब्बुर नहीं आया. उनके अंदर क्या आ गई, और आजिज़ी आ गई कि नहीं, अल्लाह ताला बेशक हर चीज़ का इल्म रखने वाले, हर चीज़ पे कादिर, हर चीज़ पे ताकत आपकी अल्लाह ताला, सिर्फ और सिर्फ आपकी. सुभान अल्लाह. एंड एक्नॉलेज देयर ओन इनएबिलिटी. और उन्होंने ये भी देख लिया, जो फरिश्ते सोचते थे कि हम सबसे अच्छे हैं, सबसे बेस्ट हैं, उनको क्या लगा कि नहीं, हमसे भी बेहतर कोई बनाए जा सकते हैं. और वो कौन थे, आदम अलैहिस्सलाम. अल्लाहु अकबर. Subhanallah, they also acknowledge Allah Ta'ala's grace towards them and is teaching them that which they did not know. Allah Ta'ala ने आदम अलैहिस्सलाम के जरिए फरिश्तों को चीज सिखलाई जो फरिश्तों को नहीं पता था. Then Allah Ta'ala said, O Adam, tell them the names of these things. And that is the names of the things that Allah Ta'ala had shown to the angels, but they were unable to name them. When he had told them their names, it became clear to the angels that Adam अलैहिस्सलाम was superior to them, and they clearly saw the wisdom and knowledge of the Creator in creating these successive generations. उनको उसी वक्त पता चल गया कि बेशक अल्लाह ताला बनाने वाले हैं, जानने वाले हैं. और अल्लाह ताला की तमाम तारीफें, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें रब्बिल आलमीन के लिए. अल्लाहु अकबर कबीरा, वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला. And when he had said them, when he had told them their names, it became clear to the angels that Adam is superior to them. ये सुभान अल्लाह. उन्होंने भी कह दिया कि बेशक अल्लाह ताला ने क्या बनाया, आदम अलैहिस्सलाम को का दर्जा और ऊंचा बनाया. किससे, फरिश्तों के ऊपर भी. अल्लाहु अकबर. And they clearly saw the wisdom and knowledge of the Creator in creating these successive. I mean, when we are reading this, what's happening? What are we, what's running on our mind? What's crossing our minds? What is it? It's only one thing. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. It shows how generous Ar-Rahim, Al-Kareem, Al-Hakim, Al-Latif, Al-Wudud. Allah Ta'ala कितने चाहने वाले हैं, कितना रहम करने वाले हैं, कितना करम करने वाले. अल्लाहु अकबर. अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर. ये दिखाता है कि अल्लाह ताला ने पहले ही मखलूक आदम अलैहिस्सलाम को क्या कर दिया, बेहतर बना दिया. किस पे, तमाम मखलूक के ऊपर. ये दिखाता है अल्लाह ताला की मोहब्बत, उनकी चाहत, उनकी inclination towards who, towards this third and final, I mean, I wouldn't say final, definitely that like he is capable of making any whatever he wants, but of course what is known to us, what is apparent to us, it's us the humans. It's us the humans. Allah Ta'ala. Allah Ta'ala की तमाम तारीफें, अल्लाह ताला 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 की तमाम तारी
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بنا دیا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین، مگر انسان ہے جو lowest of the low، کم سے کم گر جاتا ہے. تو اب ہمیں یہ غور کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ اللہم احفظنی باسلام قائمہ واحفظنی باسلام قائدہ واحفظنی باسلام راقدہ ولا تشبہ بعدو حاسدہ اللہم انی اسألک کل خیر خزائنہ بیدک واعوذ بک من کل شر خزائنہ بیدک. کہ اللہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ تعالیٰ میرے دین اسلام میں میری بس حفاظت کیجیے. اللہ تعالیٰ حاسد کے حسد سے مجھے میری حفاظت کیجیے. اے اللہ میں اپنے تمام خیر دے دیجیے، اللہ تمہیں تمام شر سے مجھے بچا دیجیے. آمین. This refers to that what is hidden from us so that we do not see. If he knows what is hidden or unseen, it is appropriate that he knows what is visible. Allah Ta'ala said, did I not tell you that I know what is unseen in the heaven and on earth? کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا کہ ان کو ہر چیز کا علم ہے؟ This refers to what is hidden from us, so we do not see. If he knows what is hidden or unseen, it is more appropriate that he knows what is visible. ہر چیز اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ جانتے ہیں، ہر چیز پہ قادر. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بنائی ہے. جب انہوں نے آدم علیہ السلام کو بنایا، ان کو پتا تھا کہ ان کی یہ کیا ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. And I know what you disclose, that is, show openly, and what you conceal. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، جو انسان بظاہر کر، جو انسان چھپائے. And Allah subhanahu wa ta'ala commanded them to prostrate to Adam alayhi salam as a sign of honor and respect to him, and as an act of obedience and worship to Allah subhanahu wa ta'ala. So they obeyed the command of Allah azza wa jal, and they all hastened to prostrate. سب لوگ نے جلد سے جلد کیا سجدہ کیا. إلا إبليس أبى، سوا اس ابلیس کے، اس ابلیس نے کیا نہ کیا؟ سجدہ نہ کیا. He was too arrogant، واستكبر، اس نے تکبر کیا، to obey the command of Allah عز وجل, and he looked down on آدم علیہ السلام. تو یہ دیکھیے، اب تین کریشن فیس ٹو فیس، ون آن ون. آدم علیہ السلام جو لاسٹ، یعنی جو مٹی سے بنے، head on with ابلیس جو آگ سے بنا، تھرڈ اینجلس جو نور سے بنے. تینوں لوگ کہاں ہیں؟ جنت میں. تینوں مخلوق جنت میں موجود ہے. But آدم علیہ السلام کون ہے؟ لیڈر. he is the father of the entire mankind. عزازیل ابلیس کون تھا؟ he was the best of amongst all the jinn. And of course فرشتے اپنی جگہ تھے. تو یہ دکھایا گیا کہ صحیح معنی میں فرشتے اللہ تعالیٰ کے سچے تابع دار تھے، عبادت گزار تھے، وفادار تھے. انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کرنا ہے. سب لوگ عاجزی میں اور اپنی ندامت میں اور اللہ تعالیٰ کی اس بہترین مخلوق کو دیکھ کے سب نے سجدہ کر لیا. اللہ ابلیس ابا، سوائے کس کے؟ اس ابلیس کے، جس نے کیا کیا؟ جس نے تکبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی بات کی نافرمانی کی. اور تیسری چیز نے کیا کی؟ اس نے انالیسس کیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کہا، اس نے جو ہے کمپیریزن کیا. اس نے کیا کہا کہ وہ بہتر ہے کس سے؟ اس مٹی سے. لہٰذا he looked down upon Adam alayhi salam and said, should I prostrate before one whom you have created from clay? کیا میں اس کے سامنے سجدہ کروں جو ایک مٹی سے بنا ہے؟ نعوذ باللہ ذالک. تو یہ کیا تھا؟ اس کے اندر تکبر آ گیا تھا. This refusal and arrogance on his part stemmed from the disbelief that was fundamental component of his character. اب یہ چیز بہت ڈرانی ہے، بہت ڈرانی ہے بات، یہ ڈرانے والی بات ہے کہ اس ابلیس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک کفر کا ایک بیج تھا، جو اس نے جیسے بھی کیسے بھی تیسے بھی اس کو دبایا ہوا تھا، مگر وہ ایک وقت پہ سرفیس پہ آ گیا. یہ چیز مجھے اپنے لیے دیکھنی ہے، ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہے کہ میرے اندر جو نیگیٹیوٹی ہے، میرے اخلاص میں، میرے ایمان میں، میرے دماغ میں کہیں نہ کہیں کچھ ایک نیگیٹیوٹی ہے، اس کو ہم سپریس کریں اور اس کو ہم بدل دیں. کس سے؟ خیر سے. نہ کہ اگر وہ نہیں بدلا جائے گا تو کیا ہوگا؟ جیسے ابلیس کے اندر وہ ایک کفر کا ایک جو تنکا تھا، وہ کیا ہو گیا؟ وہ ابھر کے باہر آ گیا. کب؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے ایک امتحان رکھ دیا. وہ امتحان کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کا امتحان تھا. یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، یہ ہمیں اپنے پر بہت غور کرنا ہے قسم سے.
اور دعا کیا ہے؟ اللہم الہمنی رشدی وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي. اے اللہ، ڈال دے میرے دل میں ہدایت کو، آمین، اور بچا دے مجھے میرے نفس کی برائی سے، آمین. کیونکہ یہ نفس کی برائی ہوتی ہے جو انسان کو گرا دیتا ہے، بگاڑ دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے. یہ نفس جو ہے. اسی لیے آج میں نے آپ کو ایک اور دعا بتلائی تھی، کیا تھی؟ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولاہا. ایک اور دعا تقوی کے تعلق سے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ مجھے تقوی دے دیجیے، آمین. تو یہی پیاری چیز پیارے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو عمل کرنے والوں میں سے بنائے. اللہ تعالیٰ میں اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر والفسوق والشقاق والنفاق والسمۃ والریاء. کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر قسم کے کفر سے، شرک سے، ریاکاری سے، تکبر سے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ مجھے بچا کے رکھے، آمین. کیونکہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی بات کو نکارا، لہٰذا وہ جنت میں لے کے جایا گیا تھا اور جہنم میں اتارا گیا. اللہم اجرنی من النار. So at that point, his enmity towards Allah Ta'ala and towards Adam alayhi salam, as well as his hidden disbelief and arrogance became clear. Allahu Akbar. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عدو مبین ہے شیطان تمہارے جو. تو یہ نہیں ہے، وہ تو انسان کے تو دشمن تھا ہی تھا، مگر اس کے اندر نعوذ باللہ ذالک اس نے جو اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی کی، اس نے یہ دکھا دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی وفادار نہیں تھا وہ ابلیس. ایک پوائنٹ. اور یہ ہوتا ہے، یہ ہم سب اس کو اپنے اندر اس بات کو مانیں کہ جب کوئی چیز ہمارے خلاف ہوتی ہے یا ہمارے ناپسندیدہ ہوتی ہے، یا جو ہمیں جو ہے جو ہم جس کو جو ہمارے ناگوار ہوتی ہے، اس جگہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ریاکشن دیتے ہیں. اس جگہ اپنے اپنے ہم بہت ہی بڑی نیگیٹو ٹریٹ بظاہر کر دیتے ہیں، اور وہیں پہ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ایمان نعوذ باللہ ذالک کم ہو جاتا ہے، اور یہ شر جو ہے حاوی ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ. تو یہی ہے کہ ہم لوگوں کو بھی اپنے اندر اس بات کا غور کرنا ہے کہ ہمارے اندر جو ایروگنس ہے یا ریفیوزل ہے یا شارٹ کمنگز ہیں، وہ اسٹیم آؤٹ نہ ہو، وہ آگے نہ بڑھے. اللہ تعالیٰ اس کو اسی جگہ کیا کرتے ہیں؟ ختم کرتے، اسی وقت اس کو جو ہے دبا دے، آمین. انشاءاللہ جو سیکنڈ پارٹ